अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? व्यूअर्स, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हम बात करेंगे स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि ख़बरें जो हैं दिलचस्प तो आ रही थी, मगर साथ साथ क्या ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि क्रिकेट के मैदानों में भी कोई कंट्रोवर्सी ना बने। तो कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि अभी जो T20 इंटरनेशनल T20 जो क्रिकेट शुरू होने वाली है, उसमें पहले से ही इतनी बदमज़गी हो गई है कि पता नहीं अब पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं बांग्लादेश क्रिकेट काउंसिल ने उठाए थे कि वो भारत में खेलना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से ICC ने उनको टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। तो अब नज़रें लगी हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान क्या फ़ैसला करेगा। और आज ये है कि एक मीटिंग स्केड्यूल है जिस पे जो है टीम की शिरकत पर ताहाल जो है एक सवालिया निशान भी है, और ये भी कहा गया है कि आज फैसला होगा कि पाकिस्तान जो है वो भारत जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत से खदशात ऐसे थे, सिक्योरिटी के मसाइल थे, और वैसे भी पता है जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो ऑलरेडी जो है इतने अच्छे नहीं चल रहे। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात भी मुतवक्के है, जिसमें वर्ल्ड कप में शमूलियत या अदम शिरकत से मुतालिक फैसले पर ज़ेर गौर हो जाएगा। ये T20 वर्ल्ड कप जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, और हमेशा से ही T20 के ऊपर जो है दुनिया की नज़रें जमी होती हैं, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है तो बहुत कड़ी नज़र होती है, और इस मुकाबले जो है पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, पूरे मैच जो हैं वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का ना होना वर्ल्ड कप के ऊपर भी बहुत से सवाल भी खड़े करता है, और क्या पाकिस्तान जो है बांग्लादेश का साथ देगा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है मुतहरिक फैसला दे रहा था कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, और बांग्लादेश की जगह जो है स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया गया है। और अब ये देखना है कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ जो 7 फरवरी से होना है, और पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट सियासत से बालातर होकर मैदान में उतरेगा। क्रिकेट कंट्रोवर्सी से भी बहुत चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, डिप्लोमेसी बदल जाती है। अब कंट्रोवर्सी जो है वो खेलों के मैदान में भी सामने आ रही है। तो हमने सोचा कि आज हम इससे बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हाफिज इमरान, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इना, कैसे हैं आप? अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सुबह बखैर आपको, आपके देखने वालों आपको भी सुबह बखैर। और हमने सोचा कि आज हम क्यों ना स्पोर्ट्स के साथ आगाज़ करें, और वैसे ही आपको पता है कि मेला ये सजने वाला है, और मेरा खुद प्लान था कि मैं जाऊं कोलंबो में पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो देखूं। आई थिंक 13 या 14 फरवरी को मुतवक्के है, लेकिन अभी इतना शेकी हो गया है स्केड्यूल, अभी तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी टीम। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के इम्कानात तो हैं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका जाएगी, चूंकि हाइब्रिड मॉडल पर है पाकिस्तान और भारत का। इस मामले में इस वक्त तो बराह रास्त तसादुम नहीं है, और पाकिस्तान और भारत के मैचेस जैसे चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी हाइब्रिड मॉडल पर, तो ये वाला T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है। तो बराह रास्त तसादुम ना होने की वजह से एक झुकाव जरूर रहेगा इस मामले में। जब आप बातचीत करेंगे, ज़ेरे गौर लाएंगे तमाम मामलात को बांग्लादेश क्रिकेट को सामने रखते हुए, तो पाकिस्तान के इम्कानात हैं इस वर्ल्ड कप में शिरकत के, ज़्यादा इम्कानात हैं। वैसे पाकिस्तान ऑप्शन तो कोई भी ले सकता है। पाकिस्तान बायकॉट अगर आप फैसला कर लें कि आपने साथ देना है तो फिर आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप तमाम हालात वाक़यात का जायजा लेते हैं तो ये इस बारे में ज़्यादा इम्कानात हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप पे शिरकत करेगा। और जहाँ तक ताल्लुक बांग्लादेश का है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने हफ्ते को गालिबन मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की थी, और उसमें उन्होंने इस चीज़ का इस अज़्म का इजहार किया था कि वो बांग्लादेश के साथ हैं, और उन्होंने ICC के दोहरे मायार को बेनकाब किया था, और उस हवाले से भी एक मजबूत मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा था। ये कोई सिर्फ बांग्लादेश की हिमायत नहीं है। बुनियादी तौर पर अगर इसको दुनिया देखती है इस अंदाज से कि पाकिस्तान सिर्फ बांग्लादेश की हिमायत कर रहा है, ये उन उसूलों की और रिवायात की हिमायत है जिसकी बुनियाद पर, और उस रूह की हिमायत है जिस बुनियाद पर ये खेल की इमारत कायम है, और उस पर दुनिया के तमाम बड़े ममालिक उस इमारत से मुस्तफीद हो रहे हैं। आज अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और तमाम ममालिक क्रिकेट खेलने वाले इस बारे में गैर जानिबदार रवैया अख्तियार नहीं करते हैं, तो फिर ये सवाल रहेगा दुनिया के सामने
کہ ایک وقت جب ناانصافی ہو رہی تھی, جب لگ بھگ 20-25 کروڑ لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے کرکٹ دیکھنے کے اور ان کے 16 بہترین کھلاڑیوں کو کھیلنے کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا تھا, تو اس وقت کون کیا بات کر رہا تھا, کون کس موقف کے ساتھ تھا, کس کا کیا بیان تھا اور کس کی حمایت میں کھڑے تھے. تو اچھا پاکستان حافظ مجھے یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش کو جو سیکیورٹی کے خدشات تھے اور اس کو آئی سی سی نے مسترد کر دیا, اس کی بجائے جو اسکاٹ لینڈ کو ٹیم میں مطلب کہ ورلڈ کپ میں ایڈ کر دیا, تو آپ کو یہاں بھی کوئی کنٹروورسی نظر آ رہی ہے؟ کیوں نہیں؟ بنگلہ دیش کو واقعی سیکیورٹی کے خدشات تو ہیں, پاکستان کو بھی ہوتے تھے. دیکھیں, یہ جو ووٹنگ کی ہے آئی سی سی نے ووٹنگ بنگلہ دیش کے اس معاملے کہ ان کو ٹیم میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, ورلڈ کپ میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, یا پھر ان کے سیکیورٹی کنسرنز کے حوالے سے ووٹنگ اس پر کیوں نہیں ہوتی کہ اگر انڈیا اور پاکستان کو آئی سی سی انٹرٹین کر سکتا ہے نیوٹرل وینیو پر ہائیبریڈ ماڈل کے ذریعے, تو کسی دوسرے ملک کو کیوں اسی بنیاد پر کسی اور ملک کو کیوں انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی درخواست کو, اس کے مطالبے کو, اس کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اس پر ووٹنگ کیوں نہیں ہوتی, اس پر ووٹنگ کیوں نہیں ہوئی, اور یہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ حافظ پاکستان اور انڈیا کا میچ سولڈ آؤٹ ہوتا ہے, یہاں مانیٹری چیزیں ایڈ آن ہو جاتی ہیں. دیکھیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جس کے پاس پیسہ ہے اس کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت ہے, جس کے پاس نہیں ہے اس کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو معیار انہوں نے شروع سے قائم کیا ہوا ہے. یہ کھیل کی نہیں تھوڑا قائم کیا ہوا, لکھا ہوا کہیں پہ؟ کیا آئی سی سی کے چارٹر پہ, آئی سی سی کے کانسٹیٹیوشن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا. یہ تو آپ نے اس کا مطلب یہ نیپال کو کوئی اجازت نہیں ہے. اسکاٹ لینڈ پھر کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر یوگانڈا اگر زیادہ پیسے دیتا ہے تو اس کو کھلا لیں, پھر یو اے ای اگر زیادہ پیسے دیتا ہے اس کو کھلا لیں, سعودی عرب کی ٹیم اگر پیسے دیتی ہے زیادہ پھر اس کو ورلڈ کپ میں شامل کر لیں. یہ نہیں ہے, یہ کہیں لکھا نہیں ہوا, اور یہ اگر ہو رہا ہے اس کے اوپر ایکشن بھی تو وہ غلط ہو رہا ہے. اب اگر انگلینڈ, آسٹریلیا اور تمام ممالک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ نہیں ہو رہی, اور انڈیا اور آسٹریلیا, انڈیا اور انگلینڈ اس سے کرکٹ کھیل کر فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت اگر کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں تو ان کی پانچوں گھی میں ہیں, تو یہ ہمیشہ تو ایسا نہیں رہے گا نا. ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں, ان کے تعلقات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پہلو کہ سولڈ آؤٹ یا پاکستان اور بھارت کا میچ بک جاتا ہے, یہ ایک پہلو ہے, لیکن کیا پھر ساری ٹیموں کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایکوالٹی کرکٹ اور کھیل آپ کو برابری دیتے ہیں, مساوات کا درس دیتے ہیں. اولمپکس دیکھیں نا, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں گولڈ میڈل جیتتے ہیں, تو کیا طاقتور ملک ان کا اللہ کرے آئی سی سی یہ چیزیں جو آپ کی سنیں اور اس پہ عمل درآمد کرے. وی آر ویٹنگ فار دیٹ ڈے, کیونکہ ہم تو کافی عرصے سے آئی سی سی کی ہٹ دھرمی دیکھ رہے ہیں, ان کا جھکاؤ دیکھ رہے ہیں, ان کی مراپلی دیکھ رہے ہیں. ہٹ دھرمی نہیں ہے, یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے, یہ لالچ ہے. یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے, یہ لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی ایک سازش ہے, اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ہے کہ آپ پاکستان اور انڈیا کو انٹرٹین کر دیتے ہیں, آپ بنگلہ دیش کو نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آسٹریلیا کو اس قسم کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اس بارے میں کیا کرے گی پھر دنیا؟ یہ ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس بٹن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پر اگر پاکستان اور بھارت ایک جگہ پر سری لنکا میں کھیل سکتے ہیں, بنگلہ دیش کا بھی وہی موقف ہے, تو اس سلسلے میں ان کی بات کو بھی ویسے ہی سنا جانا چاہیے تھا جیسے کہ پاکستان اور انڈیا کی بات کو آئی سی سی نے سنا ہے. اور آسٹریلیا, انگلینڈ اور تمام ٹیسٹ سٹیٹس رکھنے والے ممالک کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہ کھیل جس کو شرفا کا کھیل کہا جاتا ہے, آج سے اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں تو کوئی غلط چیز ہوتی تھی تو فوری طور پر کہا جاتا تھا کہ دس از ناٹ کرکٹ. دس از ناٹ کرکٹ مطلب آپ ان لوگوں کو جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, آپ ان کو محروم کر رہے ہیں نا ان کے بنیادی حق سے. اچھا, اگر پاکستان جو ہے ان کیس بائیکاٹ کرتا ہے, دستبردار ہوتا ہے, تو آئی سی سی تعلقات تو obviously خراب ہوں گے ہی, مگر پلیئرز کے اوپر کتنا برا اثر پڑے گا؟ کیونکہ ابھی بھی it's in the doldrums whether they are going whether they are not going. تو یہ mental stress کے اوپر obviously ایک اور stress نہیں ہے کہ ہم نے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا, کھیلنا تو کیسے کھیلنا ہے, نہیں کھیلنا تو کیا کریں؟ دیکھیں, غالب امکان یہ ہے کہ پاکستان جائے گا. اگر پاکستان نہیں جاتا ہے تو no one is bigger than the country and no one is bigger than the game. اگر پاکستان نہیں جاتا تو پھر پاکستان کے کھلاڑیوں نے, جیسا کہ کل چیئرمین پی سی بی نے کھلاڑیوں کو اعتماد میں لیا بھی ہے اور ان کو یہ بتایا بھی ہے, میرا نہیں خیال کہ کھلاڑیوں کو اس سلسلے میں ان کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. اسٹیٹ کا فیصلہ آپ کا, اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پاکستان
نہیں آ رہا تھا بھارت تو کیا ان کے کرکٹرز نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے بورڈ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے اور وہاں پر کھیلیں گے؟ یہ اور بورڈ کا نہیں، حکومت کا فیصلہ ہے. آف کورس اگر بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی تھی کھیلنے کے لیے چیمپئنز ٹرافی کے لیے تو ان کے بورڈ کا فیصلہ تھوڑا تھا، وہ ان کے حکومت کا فیصلہ تھا. اور اب اگر بنگلہ دیش کی ٹیم نے، بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے تو ان کی حکومت کا فیصلہ ہے، ریاست کا فیصلہ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اور پاکستان کے کھلاڑیوں کو بھی لازم طور پر، اور وہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جو حکومت ان کو کہے گی وہ آئی سی سی سے زیادہ تابع ہیں اپنی حکومت کے، تو ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی حکومت جو فیصلہ کرے گی وہ اس پر عمل کریں گے. لیکن یہ کوئی اب یہ کیا سٹریس ہونا ہے جب کھلاڑی کروڑوں لوگوں کو کے سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی سٹریس نہیں ہوتا. اور اگر کوئی دباؤ ہے بھی وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کھیل کے میدان میں آپ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اسکلز سے آپ دکھاتے ہو اپنے پلیئرز کے اگینسٹ آپ اپنی اسکلز کو وہاں پر اس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، صلاحیتوں کا. اس سے زیادہ کوئی پریشر نہیں ہوتا. یہ ہمیں کہنے کی باتیں ہیں کہ جو وہ کھلاڑی کیا سوچ رہے ہوں گے، وہ مزے کر رہے ہیں. کھلاڑیوں کو جا کے پوچھے تو صحیح، ان کی زندگی میں کوئی کمی ہے کسی چیز کی کہ انہوں نے اس طرح کے چیزوں کو دیکھ کر پریشر میں آنا ہے؟ مزے کر رہے ہیں اور مزے کریں گے. ورلڈ کپ میں بھی جب کھیلنے کے لیے جائیں گے، ہاریں گے جیتیں گے ایک الگ بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا تھوڑی سی ٹیم کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، ٹیم کے اسکواڈ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ بیلنس اسکواڈ ہے اور آبویسلی ٹاکرا جو ہے آگے بہت بڑا ہے. بھارت آبویسلی اور ہم سب کی نظریں جو ہوتی ہیں اسی پہ لگی ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے انڈو پاک کرکٹ کی ایک ہی یہ چیز ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ جی، یہ کیا بیلنس یا امبیلنس کا کیا ہے؟ یہاں پہ تو ساری کی ساری چیزیں الٹ پلٹ ہیں. مطلب دنیا بدلی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ کی. بابر اعظم پاکستان ٹیم سے ڈراپ کر دیے جاتے ہیں کہ ان کا اسٹرائک ریٹ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کی ٹیم میں بابر اعظم واپس آ جاتے ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا نسبتاً آہستہ کھیلنے والے بلے بازوں کی ضرورت ہے. پاکستان ٹیم میں عاقب جاوید صاحب باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاہین آفریدی کے لیے ورلڈ کپ اہمیت نہیں رکھتا، ان کے لیے آنے والے دنوں کی مستقبل کے بہت بڑے ورلڈ کپ وہ پاکستان کے لیے جیت سکتے ہیں، اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس کی فٹنس کے اوپر. اس وقت رمیز راجہ چیئرمین ہوتے ہیں. آج رمیز راجہ کرکٹ کامنٹیٹر ہیں اور عاقب جاوید فیصلہ سازی میں شریک ہیں اور انہوں نے شاہین آفریدی کو شامل کر لیا. عثمان خان لگتا ہے کوئی ایلن ناٹ ہے یا وسیم باری ہے یا جیفری ڈوجون ہے، جس طریقے سے اس کی آپ یہاں پر تعریفیں سنتے ہیں تو خواجہ نافع کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ اس کے سائز کے بھی گلوز، کیپنگ گلوز کہیں پر تیار ہیں، وہ بھی اس کو بھی شامل کر لیا ہے. وہ 125 سے زیادہ حارث شوف کی انٹرنیشنل وکٹس ہیں، 145 پلس اس کا جو بالنگ پیس ہے وہ ہے. اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں، وہ سری لنکا کے لیے اس کو سوٹ نہیں کرتی. وہ بندہ خدا ایک منٹ وہ بندہ خدا جس نے 140 پلس پہ بال کرنے ہیں وہ کنڈیشنز کا محتاج ہوتا ہے. آپ کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کریں اور پھر دیکھیں بابر اعظم کی بی بی ایل میں فارم اچھی نہیں ہے لیکن وہ پاکستان کے لیے اچھا کھیل رہے تھے، اس لیے ان کو ٹیم میں شامل کر لیا ہے. بی بی ایل سے ٹیم کھلاڑی آپ نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم میں ڈال لی ہے. بابر اعظم کیونکہ پاکستان کے لیے اوپن نہیں کرتے اس لیے وہ پاکستان ٹیم میں آ سکتے ہیں. محمد رضوان پاکستان کے لیے اوپن کرتے ہیں لیکن بگ بیش میں تو وہ نمبر 4 پہ کھیل رہے تھے، تو بابر اعظم وہاں پر اوپن کھیل رہے تھے. تو کوئی ان ساری سلیکشن کمیٹی کی کوئی آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک بات دوسری سے ملتی ہے؟ کپتان کہتا ہے جی میرے اور اس پہ تو بہت فرق ہے، دونوں کے اسٹرائک ریٹ میں کیا فرق ہے بابر اعظم کے اور اس میں؟ تو وکٹ کیپر کے بغیر یہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے، وہ ہارے جیتے الگ بات ہے، اللہ کرے جیت جائے. تو وہ T20 ورلڈ کپ اگر پاکستان جیت جائے گا تو کیا کرکٹ کے معاملات پاکستان میں ٹھیک ہو جائیں گے؟ پچھلے 10-12 برس میں 2 مرتبہ جیتا ہے ویسٹ انڈیز، تو کیا ان کی کرکٹ ترقی کر رہی ہے؟ حال دیکھیں ان کی کرکٹ کا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کی یہ ٹیم اللہ کرے کہ جیت جائے، لیکن جس انداز سے کرکٹ کو بیان کیا جا رہا ہے، جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس انداز سے کھلاڑیوں کو منتخب کیا جاتا ہے یا ان کو ٹیم سے نکالا جاتا ہے، تو کسی طور بھی اس کی بنیادی چیزوں کی جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو اس سے متصادم ہے. دنیا کی کوئی ایک ٹیم بتائیں نا جو بغیر وکٹ کیپر کے کھیل رہی ہو. یہ آسٹریلیا ایک ٹیم کا اعلان ہوتا ہے سری لنکا کے لیے تو خواجہ نافع کے نام کے آگے لکھا ہوتا ہے وکٹ کیپر. آسٹریلیا کے لیے ایک ٹیم کا اعلان ہوتا ہے اس کے نام کے آگے وکٹ کیپر نہیں لکھا ہوتا. تو یہ کون ہے؟ اور کل جس طریقے سے عاقب جاوید صاحب نے اس ٹیم کا اعلان کیا، درمیان میں بیٹھ کے دائیں بائیں کوچ اور سلمان علی آغا بیٹھے ہوئے تھے، تو اناؤنس کر دینا کہ وہ ہیڈ کوچ ہیں. وہ ایک نیشنل کمیٹی کا، ایک سلیکشن کمیٹی کا ایک رکن، وہ اتنا پاورفل پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو پھر اناؤنس کریں کہ وہ چیف سلیکٹر ہیں. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری میری ہے،
تو آپ نہ بھی لیں تو آپ کی ہے نا. چیمپئنز ٹرافی آپ ہارے تھے, 4 دن میں آپ کی چیمپئنز ٹرافی ختم ہو گئی, تو اس ذمہ داری کا کسی نے کیا کرنا ہے؟ ٹیم آپ کی ہارے سہارے ہے, اسٹرائک ریٹ پر عمران باہر آج ہو اپنا رہے ہیں. کتھارسس کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ جو چیزیں ہیں آپ کو ہاں کم فیکٹس سننے اینڈ کو ملیں فگرز گے کے اوپر پاکستان ہے میں. چیزیں, اب تو بالکل آپ ملے صحیح گا, کہتے ہیں, ہم بھی یہ آپ کو بات سننے کرتے کو ہیں ملے بار گا. بار کہ وہ ٹیم جو ہے اس کی سلیکشن کے حوالے سے, ٹیم کی مینجمنٹ کے حوالے سے, ٹیم کی کمپلائنس کے حوالے سے, کہتے ہیں کہ ٹیم ہی تو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا کرکٹ جو ہے واقعی لوگوں کے لیے ایسے جیسے دل کے اندر بستا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ایم شیور یہ جو کتھارسس ہے یہ سب کا ایسی کتھارسس ہے. پھر بھی آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان جو ہے T20 ورلڈ کپ کھیلنے کا فیصلہ کرے گا؟ میں سنیں, بات یہ ہے کہ کچھ بھی کرے نا پاکستان, جب تک آپ کا سسٹم ان آرڈر نہیں ہوگا نا چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. یہ ایک بہت ایک ہفت روزہ چھپتا تھا کراچی سے, اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا تھا 3 عورتیں 3 کہانیاں, وہ بڑا مقبول تھا. یہ کل 3 لوگوں نے ٹیم کا اعلان کیا ہے, یہ 3 افراد ہیں, ان کی ایک ہی کہانی ہے, ان کی ایک ہی کہانی ہے کہ ان کی اینک بدلی ہوئی ہے. حارث کو ٹیم میں شامل کرتے ہیں, اسٹرائک ریٹ کی وجہ سے نکال دیتے ہیں اس کو, اس کے ایوریج کی وجہ سے. حسن نواز پاکستان کا فیوچر ہے, وہ پاکستان کے لیے اننگز کا آغاز کرتا ہے, نیوزی لینڈ میں جا کر 100 کرتا ہے, وہ پاکستان کا مستقبل ہے. اچانک سے منظرنامہ بدلتا ہے اور وہ مستقبل آپ کو اس میں صرف اندھیرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. خوشدل شاہ, حسین طلعت, کوئی نام اٹھا کر دیکھیں کہ کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ تھوڑے خوش قسمت ہیں اور ہم پاکستان کے لوگ بدقسمت ہیں کہ پاکستان کے ان دنوں انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ خراب کارکردگی کے باوجود جب آپ ہارتے ہیں تو سیاسی چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں آپ کے کرکٹ کی میچ میں پرفارمنس. چلیں ہم اس میں بھی ڈیٹیل کبھی ڈسکشن کریں گے, آپ سے پوچھیں گے نام بھی بتائیں, لیکن ابھی یہ بتائیں ہمیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا جائے گا کولمبو؟ پاکستان ورلڈ کپ میں جانے کے امکانات زیادہ ہیں. پاکستان کے پاس اسپن بالنگ آپشنز بہتر ہیں, اللہ کرے کہ پراپرلی یوٹیلائز کر لیں, کلک کر جائیں, پیک کر جائیں یہ پلیئرز رائٹ ٹائم کے اوپر, تو پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے. ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے, ٹھیک ہے, لیکن خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ جو آپ نے محنت اور سکلز کو ضرورت ہوتی ہے, اور بالکل اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بنیادی چیزیں ہیں, کچھ اس کے جزیات ہیں, کچھ اس کے ٹولز ہیں. کسی بھی کامیابی تکے سے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے, ایک آدھ تو جیت جاتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر جو تباہی ہوتی ہے نا وہ سنبھالنے سے سنبھلتی نہیں ہے. تو اس وقت اللہ کرے کہ جیت جائے, یہی پلیس ہے ان کے پاس, اللہ کرے چلے جائیں اور جیت جائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں, اور T20 میں بتائیں کہ ہمارے پاس کون کون سی سکلز اور ہمارے پلیئرز جو ہیں باقی اپنی سکل سیٹ کو امپروو کریں. تھینک یو سو مچ حافظ عمران ہمارے ساتھ تھے, اسپورٹس تجزیہ کار اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات متوقع ہے, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کولمبو روانہ ہوگی, کیونکہ پاکستان اور بھارت کے جو میچز ہیں وہ نیوٹرل وینیو پہ کھیلے جا رہے ہیں, جس کے برعکس جو ہیں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے بہت سے سوال اٹھائے ہیں اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے جو ہے بائیکاٹ کر دیا ہے, اور ICC نے ان کو ورلڈ کپ T20 سے نکال دیا ہے. اور اب سب کی نظریں جو ہے پاکستان پر لگی ہوئی ہیں, اور کرکٹ ڈپلومیسی ہوگی یا انٹرٹینمنٹ ہوگی یہ فیصلہ تو آج ہوگا. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہتری آئے گی, خوشحالی آئے گی اور پروٹیکشن آئے گی. کیسے آئے گی؟ جب روز بروز جو ہے جو قانون سازی ہو رہی ہے, اور قانون سازی تو ہو جاتی ہے, کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, آج ان سے بات کریں گے. اور اسپیشلی جو مشترکہ اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ کا, اس میں قانون جو ہے منظور کیا گیا ہے, جس میں جو ہے بظاہر بیوی بچوں گھر میں جو ملازمہ کام کرتی ہیں اور ٹرانسجنڈر کے اوپر بھی یہ جو قانون ہے یہ لاگو ہو رہا ہے, جس میں ڈومیسٹک وائلنس پروویژن اور پروٹیکشن ایکٹ 2026 کا اطلاق ہوا ہے. اور فی الحال یہ اطلاق جو ہے اسلام آباد کی جوریڈکشن میں ہوا ہے اور ابھی پورے پاکستان میں نہیں ہوا. اور اس قانون کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ بیوی کو گھورنا, طلاق دینا, گالی دینا, طلاق کی دھمکی دینا, ہراس کرنا اور بیوی کی مرضی کے بغیر جو ہے
اس کو اکسانا اور مشترکہ گھر میں رکھنا اور دیگر افراد کے ساتھ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مینٹل ٹارچر کرنا، فزیکل ٹارچر کرنا، اذیت پہنچانا اور نظر انداز کر لینا، بات نہ کرنا اور ذلیل کرنا، اور قانون کے مطابق ایسے جرائم پر 3 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اور اس قانون کا دائرہ صرف جو ہے خواتین کے حوالے سے نہیں ہے، بچوں کے حوالے سے بھی ہے، اور گھر میں رہنے والے بزرگ کے حوالے سے بھی ہے، اور ایون کہ ٹرانسجینڈر ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے تمام افراد پر لاگو ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس ایکٹ کے اوپر بات کریں گے، اس ایکٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی جب بہت سے اور بھی لاز موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے لا ایکسپرٹ ہیں، آپ نے ان کو اسکرینز پہ بھی دیکھا ہے اور ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ پہ بھی دیکھا ہے، بیرسٹر وقاص ابریز صاحب، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ، تھینک یو۔ سر لا پہ لا آ رہا ہے، اتنے لاز منظور ہو رہے ہیں، پہلے لاز جو ہیں کیا وہ لاگو ہوئے ہیں کہ اتنے لاز اکٹھے نکال دیے ہیں؟ دیکھیں جی، 250 سال پری پارٹیشن لاز پاکستان کے اندر اس طرح کے ابھی بھی نافذ العمل ہیں کہ اگر آپ کسی خاتون کو گھورتے ہیں تو سیکشن 509 موجود ہے۔ ایک خاتون کو پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہر طرح کا تحفظ پاکستان پینل کوڈ میں دیا گیا ہے، جو کہ 1860 میں بنایا گیا تھا۔ پری پارٹیشن لا ہے اور ابھی تک پاکستان کے اندر کرمینل لا کے طور پہ، ایک سبسٹینٹیو لا کے طور پہ نافذ العمل ہے۔ جو آپ نے بات کی ہے اس کا جواب، دوسری بات یہ ہے جو ذیلی بات آپ نے کی کہ پاکستان کے اندر یہ جو ابھی موجودہ قانون جو بنا دیا گیا 2 دن پہلے انفورس کر دیا گیا فیڈرل ٹیریٹری اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر 2-3 پروین جو رکھی گئی جو کہ اس وقت زبان زد عام ہے، اٹ از آن دی ٹپ آف ایوری ٹنگ ان پاکستان، کہ اگر کوئی خاتون کو اس کا خامند گھورتا ہے، اب وٹ ڈو یو مین بائی گھورتا ہے؟ شاید وہ اسے پیار سے دیکھ رہا ہو، اگر وہ اس کو گھورتا ہے تو جس کو قرآن پاک کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو وہ خاتون جو ہے وہ فیملی کورٹ میں چلی جائے گی اس شوہر کے اگینسٹ کہ تم نے مجھے کیوں گھورا، تم نے میرے ساتھ کیوں بد تہذیبی یا وقاص ابریز صاحب ایک منٹ ادھر ہی ہم ایک بات کرتے ہیں، گھورنے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اگر بیوی کو گھورا تو بیوی کو کیسے گھورنا ہوتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا، ایکسپلینیشن کیا؟ 1 منٹ گھورا، آدھا سیکنڈ گھورا، 5 منٹ گھورا، تو وہ ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے اتنے منٹ جو ہے بیوی کو گھورا اور بیوی نے جو کمپلین لانچ کر کے جی اس کو کورٹ میں لے گئی؟ دیکھیں، ہم کچھ چیزوں میں جب ہم لا فریم کرتے ہیں تو کچھ چیزوں میں بہت آگے چلے جاتے ہیں جو شاید ہماری پریگمیٹیکل اپروچ سے بھی دور چلے جاتے ہیں، اور جسے شاید کورٹ آف لا میں پروو کرنا بھی ہتھیلی پہ سرسو جمانے کے مترادف ہے، یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ گھورتا ہے تو اس وقت کون سے لوگ وہاں پہ موجود ہے؟ 30 سیکنڈ کے لیے گھورا، 1 سیکنڈ کے لیے گھورا، کون سے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو کورٹ آف لا میں جا کے، فیملی کورٹ میں جا کے جب یہ کیس فائل کیا جائے گا تو اس کے اندر ایز اے وٹنس ٹیسٹیمنی ریکارڈ کروائیں گے کہ ہاں میں وہاں پہ موجود تھا، اس شوہر کا خاوند یا اس کی جو ماں اس گھر میں موجود ہے، اگر وہ بچے بالغ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ خاتون کے ساتھ کورٹ آف لا میں جائیں گے، جا کے رپورٹ وہ ٹیسٹیمنی دیں گے، گواہی دیں گے، شہادت دے کے ہاں گھورا، اور اب 3 سال کی سزا دے دی جائے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا جائے۔ اچھا، یہ بڑی یہ ریڈیکولس سی چیز ہے جس خاتون جو کہ کورٹ آف لا میں چلی جائے گی اپنے خاوند کے گھر، اور جب وہ عدالت سے واپس آئے گا تو کیا اسے پھولوں کا ہار پہنائے گا؟ بلکہ شاید اسے طلاق دے دے۔ اور آلریڈی پنجاب میں 2.5 لاکھ سے اوپر تو طلاق کے کیسز جو ہے رجسٹر ہو گئے، اور کتنی طلاقیں ہوں گی چھوٹے چھوٹے اگر ہم لوگ یہ قانون سازی کر دیا جائے گا۔ ڈومیسٹک وائلنس کا ایک ہی قانون ہوتا ہے جی، وائلنس میں فزیکل وائلنس، ابیوسو وائلنس یا کسی حد تک وائلنس، یہ گھورنا، آنکھ جھپکنا، بات غلط کرنا یا اس کو شرما کے نہ دیکھنا، یہ کون سے لاز ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر شاید یہ لاز جو ہے وہ کبھی بھی اپنی روٹس جو ہے یا یہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یہ کبھی بھی سرایت نہ کرے، چونکہ یہاں پہ ایک فیملی سسٹم ہے، اور اب جہاں تک قرآنی وزڈم کا تعلق ہے، قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ہر جگہ اپنے مذہب کے اندر عدل کی اور انصاف کی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، قرآنی وزڈم بھی یہی کہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ فیملی لائف کا تعلق ہے، میاں بیوی کے، ایک شوہر اور بیوی کے تعلق کا تعلق ہے، وہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انصاف سے آگے بڑھ کے عفو درگزر کیا جائے، برداشت کی بات کی جائے۔ میاں بیوی جو کہ ڈفرنٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عاداتوں، اطوار، رسوم و رواجات کو بساتھ
کمپرومائز کر کے اپنی زندگی گزارے, اینٹی ٹیپ لے کے یا فیتے لے کے عدل یا انصاف کی بات نہ کریں, یہ تمہاری لائبلٹی ہے, یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے. ہمارا مذہب تو یہ بات کرتا ہے. دوسری جو اس کے اندر باتیں کر دی گئی کہ مینٹلی ابیوز کرتا ہے, جو ٹارچر کرتا ہے, مینٹلی ابیوز کرنے کا کرائٹیریا, اس کو ماپنے کا, پرکھنے کا, جانچنے کا, توڑنے کا کون سی ایسی ڈیوائس ہے کہ مینٹلی جو ہے وہ شوہر ابیوز کر رہا ہے اپنی خاتون پر. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کر دی گئی کہ اگر اس کے گھر والوں کو برا بلا کہتا ہے وہ پھر بھی چلی جائے, اگر بچوں کو برا بلا کہتا ہے وہ پھر بھی کورٹ آف لاء کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائے. اچھا اس کے برعکس خاوند کو بھی یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بد زبانی کرتی ہے, بد کلامی کرتی ہے, الجھتی ہے, تو آپ بھی جا کے کورٹ آف لاء میں اس خاتون کے اگینسٹ یہ کیس فائل کرے, 3 سال سزا کروائیں, 1 لاکھ روپے جرمانہ کروائیں, اور اگر وہ جرمانہ ادا نہ کرے تو 6 مہینے کے لیے ایڈیشنل جیل کروائیں. ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچیں کہ ہماری سوسائٹی میں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس, اور خاوند جو ہے وہ اس بیوی کے تقدس کے لیے, تکریم کے لیے, عزت کے لیے وہ جو تو لڑ مرتا ہے, وہ تو سوسائٹی میں اسے تحفظ دیتا ہے, اس کے تقدس کی جنگ لڑتا ہے. وہ خاوند اگر یہ سمجھے گا کہ میری بیوی میرے ساتھ بدزبانی کرتی ہے تو وہ کورٹ کچہریوں میں سے لے جائے گا, اسے بے پردگی میں لے جائے گا کہ تم آؤ جا کے عدالت میں جواب دو. ہماری فیملی سسٹم ذرا اور ہے, ہمارے کلچرل سسٹم ذرا اور ہیں, ہم ویسٹرن معاشرے سے سسٹم اٹھا کے اپنے معاشرے میں لاگو نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل آپ نے درست بات کی. کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو رسوم و رواجات ہے, ہمارے یہاں پہ جو ٹریڈیشنز ہے, وہ ریلیجیس جو ہمارا کلچر ہے, نارمز ہے, اس کے مطابق ہی قوانین بنانے چاہیے. ہمارے ہاں اور ایٹ دی سیم ٹائم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کروں گا, محمدن لاء کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ گھر کے اندر کوئی بھی تنازع ہو, کوئی بھی تضاد ہو, میاں بیوی کی کنٹروورسی ہو, تو اس میں ریلیجیس پرسپیکٹو یہ کہتا ہے کہ گھر کے بڑے بڑیرے بیٹھ کے اس تنازع کا, اس ایپل آف ڈسکارڈ کا, بون آف کنٹینشن کا حل نکالیں, کورٹ کچہریوں پر رخ نہ کریں. اس فیملی لائف کو اور اس میاں بیوی کے رشتے کو جو کہ پوری دنیا جو ہے اس کو مٹانا چاہے, اگر اس کے اندر صداقت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری ہے, تو وہ دیواریں چین کی طرح مضبوط اور مربوط نظر آئے گی. اور اگر چاہے تو اس طرح کے قوانین بنا دے اور پانی کے بلبلے کی طرح وہ رشتہ ختم کر دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین جو اپنے خاوند کے آگے, دیکھیں خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کی عزت کو بڑھاتی ہے اور ہمیشہ بڑھوتری دیتے ہوئے نظر آتی ہے. اور اس کے برعکس جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کے اوپر تیزاب پھینک کے ان کے چہرے جلا دیے جاتے ہیں, پیٹرول پھینک کے آگ لگا دی جاتی ہے, ان کے ناؤن کھینچ دی جاتی ہے, اس میں تو پاکستان پینل کوڈ کے اندر آلریڈی قوانین موجود تھا اور بڑے اسٹرکٹ لاز تھے. 10 سال اس کی سزا تھی, 10 سال تو 14 سال تک سزا تھی, امپریزمنٹ فار لائف کی سزا تھی, عمر قید کی سزا تھی. یہ قوانین آئی تھنک کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی بنا دیے گئے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اس کے کیا ثمرات نظر آئیں گے. دیکھیں پوزیٹیوٹی بھی ہوتی ہے, اگر ہم لا کو پوزیٹیو اینک پہن کے پوزیٹیو پڑھائی کے اندر دیکھیں تو بالکل اس لا کے اندر. ایک بات مجھے یہاں سمجھ نہیں آ سکتی یا مجھے نہیں آتی, میں نے ایک ریسنٹلی مووی بھی دیکھی, انڈین مووی ہے بٹ اٹس امیزنگ مووی. اس میں اس نے لا کو ڈیفائن کیا ہے کہ شریعہ لا, قرآن کیا کہتا ہے اور لاگو کیا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ہمارا لا الگ ہے, ہمارا شریعہ الگ ہے. ہم اس کہتے ہیں کہ دائرے میں پھسلے میں ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے تو ایک پی پی سی چل رہا ہے, ایک لا جو ہے ہم پہ مسلط کیا گیا ہے, برٹش کے زمانے سے وہ چلا آ رہا ہے. مگر شریعہ جس پہ ہمارا بلیف ہے, ہمارا مذہب ہے, وہ ہمیں ایک پورا ایک بانڈڈ لا بتاتا ہے اور بڑا واضح الفاظ میں چیزیں ہیں. ہم کس چیز کو فالو کریں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ہمارا آئین پاکستان جو ہے اس کے اندر سرکاری مذہب اسلام ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 2A انسرٹ کیا گیا 8ویں ترمیم کے تھرو آبجیکٹیو ریزولیشن کا, اور سیکنڈ اینڈ مور امپورٹنٹلی آرٹیکل 227 رکھا گیا آئین پاکستان میں, جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام, قرآن اور سنہ کے منافی ہو. جو آپ نے جس فلم کا حوالہ دیا, بالکل آپ نے درست بات کی, ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ. ہماری نظر سے بھی ڈفرنٹ کلپس گزرے اور اس کے اندر جن پوائنٹ کی نشاندہی کی گئی ہے بالکل درست نشاندہی کی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری
फैमिली लाइफ इस तरह के कवानीन के बाद और जो हम इस्लामिक राइट्स अनफॉर्चुनेटली हम उनसे दूर चले गए, सोसाइटी को जिन चीजों पे टीचिंग प्रीचिंग और ट्रेनिंग की जरूरत थी हम उनसे दूर चले गए और हमने वेस्ट की तरह जो चीजें थी उसको अपनाने की कोशिश की। देखिए वेस्ट की चीजें अपनाने के लिए वो सारी चीजें यहाँ पे पहले आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, वो माहौल बनाना पड़ेगा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की पिचों के ऊपर वो जो है यूके या लंदन की वो जो ग्राउंड्स हैं वहां की तरह बॉल स्विंग करे, वो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वहां का यहाँ का जो माहौल उस तरह का नहीं है। इसी तरह आप इसी एग्जाम्पल को कोट करें कि हमारे यहाँ लॉ की फुटिंग, लॉ की बैकिंग उस तरह नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ट्रेनिंग उस तरह नहीं है। एक खातून कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है उसे मायूब समझा जाता है, उसको पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता। और वेस्ट के अंदर हर दूसरा तीसरा बंदा आई विल सी यू इन कोर्ट ऑफ लॉ, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, कोर्ट में धकेलूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें जो है ना पनप सकती है ना सरायत कर सकती है। ये हमारी फैमिली लाइफ और फैमिली लाइफ को पाकिस्तान में डिस्टॉर्ट करेगा, डैमेज करेगा। लॉ बनाया है उसकी जुरिडिक्शन जो है इस्लामाबाद तक महदूद क्यों की? अगर लॉ है तो पूरा पाकिस्तान में लॉ लागू होना चाहिए। देखिए एक तो फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद के अंदर नाफिजुल अमल से किया गया ये कि पॉइंट स्कोरिंग हो सके। दूसरी बात ये थी कि उसको वहां तक नाफिजुल अमल इस इंटेंट के साथ भी रखा जा सकता है कि ट्रायल बेसिस में हम फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद के अंदर देख सके इस्लामाबाद की हद तक के इस्लाह के क्या समरात हैं, क्या नुकसानात हैं, इसके इन एंड आउट्स को देख सके, प्रोज एंड कॉन्स को देख सके, उसको वैल्यूएट असेस करने के बाद से पूरे पाकिस्तान के लिए भी बनाया जा सकता है। पंजाब भी से ऑप्ट कर सकता है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, सिंध भी कर सकता है, के भी, बलूचिस्तान भी। तो आई थिंक के ऑन फर्स्ट इंस्टेंस फर्स्ट जो है स्टेयर के अंदर इसको फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद के अंदर रखा गया है। और अब ये कानून बनने के बाद मैंने चूंकि सोशल मीडिया पे आज से 2 रोज कबल ये जो है 2-3 वीडियो डाल दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और वो मिलियंस में चली गई। और खवातीन के नीचे कमेंट्स इस तरह मुझे नजर आए कि शायद बहुत सारी खवातीन अपने हामन को सजा करवाना चाहती है या बहुत सारी खवातीन उनको जुर्माने करवाना चाहती है। खुदारा होश के ना हम ले, अक्ल के ना हम ले, ये फैमिली लाइफ जो उन खवातीन की तरफ देखें जो खुला लेकर अपने घर में बैठी अपने रिश्तेदारों की बातों में आके, दोस्त बाप की बातों में आके, घर वालों की बातों में आकर बाद में वो काफी अफसोस मिलती हैं क्योंकि उन बच्चों की कोई जिंदगी नहीं है। हमारी लॉ को एक्सरसाइज करना भी तो एक दुरुस्त सिमत है ना कि आप लॉ को किस हवाले से एक्सरसाइज कर रहे हो। वाकई ये बंदा जो है ये बंदा जो है वाकई तशद्दुद का निशाना बना है या केस जो है वो बहुत ज्यादा जो है पेचीदा था या आपने कोई फैक्टर्स रखे हुए थे भांपने के लिए, नापने के लिए कि ये ओरिजिनलिटी का केस है। ये चीजें भी तो मैटर करती हैं। तो हर दूसरा बंदा उठ के आ जाएगा जी इसने मुझे गाली दी चलो जी इसको जेल में करो, इसने मुझे यूं करके देखा इसको भी जेल में करो, इसने मुझे गलती से गाली दे दी इसको भी जेल में करो। तो वहां खानदान टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं? बिल्कुल बिखरेंगे, टूटेंगे। देखिए हिना आप एक एग्जांपल ले लें कि आपकी फैमिली, हमारी फैमिली के अंदर कोई भी खातून इस तरह का इंतहाई इक़दाम उठाती है और वो इंतहाई इक़दाम सिर्फ इस चीज के ऊपर कि मेरे शोहर ने मुझे गाली दे दी, और वो शोहर ने अगर गाली दी तो माँ बाप शायद उसे ठीक डांटे, डांट डपट करे और उसकी टीचिंग प्रीचिंग ट्रेनिंग करे, पंदो निसार करे, उसके घर वाले आए वो बात करे। और अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाते हो सहामन के अगेंस्ट से जेल में भेजा जाए, 3 साल की सजा करवाई जाए, इसे 1 लाख रुपए जुर्माना मुझे लेके दिया जाए, तो वो बच्चे जो आपकी गोद में आप उन किस तरीके से उनकी तरबियत करने जा रहे हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि क्या वो खातून जब घर में आएगी कोर्ट ऑफ लॉ से उसी घर पे वापस आएगी तो लोग का हार पहना के उसका इस्तकबाल किया जाएगा कि आप बड़ा अच्छा काम करके आई है। देखिए मियाँ बीवी के दरमियान जो चपली से है, रंजिश से है, कंट्रोवर्सीज है जो कि दूर थे, उसको आपस में बैठ के ही डिसाइड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका वकास अब्रेज साहब, बैरिस्टर वकास अब्रेज लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। लॉ तो बना दिया है, इट्स अ डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, बट द पॉइंट इज कि इसको एक्सरसाइज कैसे करना है, किस बुनियाद पे करना है। तो ये सोचना हमारा काम है कि हम इस लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, मगर किस किस बुनियादों पे करेंगे। जो शिकें दी हुई हैं, जो बातें की हुई हैं, कुछ बातें जो हैं इसमें से वेग हैं, कुछ बातें जो है बाकी समझ आती हैं। ये फैसला आपका काम है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, और जहां जो है फेफड़ों का कैंसर जो है बहुत आम होता जा रहा है, बहुत से लोग मुतासर हो रहे हैं और बहुत सी अमवात भी हुई हैं इस हवाले से। और अगर हम थोड़ी सी एज ब्रैकेट की बात करें तो कहा जाता है कि दरमियानी उम्र और इसके अफराद जो हैं इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये जो वबा है, ये जो बीमारी है, ये पूरे जिस्म तक फैल जाती है और इसमें फिर सर्वाइवल रेट भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
محرکات کیا ہیں, ایلیمنٹس کیا ہیں, کیوں پھیپھڑوں کا سرطان جس کو لنگس کینسر ہوتے ہیں وہ اتنا عام ہو رہا ہے, اور کیا وجوہات ہیں, اس کو کیسے کرب کر سکتے ہیں ہم, کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کون کون سی ڈائٹ لینی ہے, کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ترک کر دینی ہے, جس میں آبویسلی الکوہول ہے, جس میں ویپنگ مٹیریلز ہیں, جس میں نکوٹین لیول ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے, اور پاکستان میں جس طرح بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کون کون سے علاج اور اس کی تشخیص کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی آج ہم بات بھی کریں گے اور جانیں گے بھی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر, آپ کے مانے جانے بہت مشہور ہیں, ڈاکٹر ارشد ضیاء صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فارمر پرنسپل بھی ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے بھی, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ کے جو ایک کامن ورڈ ہے اسمائل, اسمائل از دا فرسٹ تھنگ ٹو ہیو کسی بھی بیماری کا کیور. تو یہ جو آپ کا ایک ورڈ ہے, ایک جملہ ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں, انسانی صحت 50% مینٹل ہیلتھ ہے. اگر آپ ریلیکسڈ ہیں, سوئے ٹھیک ہیں, ایکسرسائز کی ہے, اور موسٹلی اسمائل کرنا سنت بھی ہے, کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ مائٹی اللہ کے ڈائریکٹ میسنجر ہیں. انہوں نے جو کہا ہے نا برحق ہے, کہ اسمائل کرنے سے آپ کی پرفارمنس, آپ کی ہیلتھ A1 رہتی ہے. میں اسلام آباد میں فرسٹ ٹائم جب گیا تھا لانگ اگو, تو ایک بہت خوبصورت پہاڑ کے اوپر انگریوڈ تھا, جو سینئر لوگوں جانتے ہیں, اسمائلنگ از آر نیشنل سمبل. پلیز پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ہمیں اسمائل کرنا چاہیے. اسمائل کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں, روڈ کے اوپر, گھر کے اندر, فرینڈ شپ میں, رشتہ داری میں. جب آپ دوسرے کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیتے ہیں, اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تو آپ کے مسئلے خود ہی سالو ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور بالکل یہ جو آپ کی بات ہے نا, اس سے دل چاہتا ہے کہ پروگرام کا آغاز کروں ود اسمائل, کیونکہ اسمائل gives you a happiness and happiness gives you satisfaction. That's very important. بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں, اسمائل کرتے ہیں, تو اسٹیرائڈ لیول باڈی میں کم ہو جاتا ہے, جو سائنٹیفک ہے. اس سے مدافعت سٹرونگ ہو جاتی ہے. ہماری باڈی میں امیون سسٹم ہے وائٹ بلڈ سیل کی صورت میں, جتنے یہ سٹرونگ ہوتے ہیں. آج کے دن جو بہت اچھی نیند جس نے لی, ایکسرسائز A1 کی, اچھا سا بریک فاسٹ کر سکے, گھر سے نکلا, اس پیشنٹ ہے کہ کسی بھی کینسر کے لیے ہر ویک میں ایک کینسر سیل اپیئر ہوتا ہے. اور ہماری مدافعت اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ملٹیپل چین سسٹم, ایشلون سسٹم اگینسٹ کینسر سیل انفیکشن موجود ہے آلریڈی. تبھی انسان 100 ایئر کو آسانی سے اب کراس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بالکل آپ نے کینسر کی بات کی, آپ نے کہا سیل بھی موجود ہے جو کہ ان کو تباہ و برباد کر جاتا ہے, قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. تو پھیپھڑوں کا جو سرطان ہے, دیٹس ویری کامن ناؤ ڈیز, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایون ینگسٹرز میں بھی یہ جو بیماری ہے یہ پائی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ وی وانٹ ٹو ٹیک دس انٹو دا نوٹس آف ایوری ون, کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ترک کریں جو جس وجہ سے جو ہے جو ایج بریکٹ ہے 30+ کے لوگ جو ہے اس سرطان میں مبتلا ہو رہے ہیں. کینسر اوورال بڑھ رہا ہے, اور انسانی تھوڑی سی کیئرلیسنس سے بڑھ رہا ہے. جو پاکستان کی فگر ہے پچھلے چند سالوں کی, ایک سال میں 22,000 نئے لوگ کینسر لنگ کا شکار ہو رہے ہیں. یہ میل کا سیکنڈ کامنسٹ کینسر ہے, موسٹ کامن کینسر ہے لنگز کا. اس کے بعد لیرنگس کا آتا ہے, یا اس کے ساتھ پروسٹیٹ امپورٹنٹ ہے. لیکن فیکٹرز نون ہیں, اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اس میں سے جو 22,000 ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں, 20,000 ہر سال ڈیتھ ریٹ ہو رہی ہے یہ لنگ کے ساتھ. اور یہ 80% میل کا مسئلہ ہے, اور 80% ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو اسموکر ہیں. 20% نان اسموکر میں ہو سکتا ہے, 70 to 80% سبھی اسموکر, پیسو اسموکر, سیکنڈ ہینڈ اسموکرز والوں کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت حد تک مینلی اوائڈیبل ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے. نمبر 2 پہ آج کا لیسن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ارلی ڈیٹیکشن سے آلموسٹ 50% لوگ کیور بھی ہو سکتے ہیں. لیکن 80% جب پیشنٹ پاکستان میں آتے ہیں, واسٹ میجورٹی پیشنٹ جب ڈائگنوز ہوتے ہیں, وہ سٹیج 3 کراس کر چکے ہیں. کینسر کی 4 سٹیجز ہیں. 4 سٹیجز لاسٹ سٹیج, جب آلریڈی جسم میں بہت جگہ پہ پھیل چکا ہوتا ہے,
علاج کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ کر لیں تب بھی 1 سال کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے پیشنٹ. اچھا, اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو اگر پھیپھڑوں کا سرطان ہے تو اس کے سمٹمز کیا آئیں گے؟ سمٹمز پہ اگر نظر رکھی جائے تو بہت حد تک انسان خود بھی اس سے ارلی فیز میں ڈیٹیکشن پہ چلا جا سکتا ہے. سب سے ہے کہ اگر پیشنٹ کو 3 ہفتے کسی کو کف آ رہی ہے, ایج 50+ ہے, اسموکر ہے, فوراً اپنے ٹیسٹ ضرور کروائے. اگر کاف کبھی کبھی تھی سال میں اور اب مستقل ہونے لگی ہے, چیسٹ انفیکشن مستقل ہونے لگی ہیں, اس سے بھی زیادہ عام یہ ہے کہ بلڈ میں جب اب زور سے بلڈ میں نہیں, کھانسی کرتے ہوئے بلغم جو آتی ہے جو چیسٹ سے آتی ہے, ہلکا سا منہ سے بلڈ آنا عام سی بات ہے. وہ تیز برشنگ کرنے سے ایکیوٹ انفیکشن سے ہو جاتا ہے, اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے. اگر بلغم نکالی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بلڈ آ رہا ہے یا بلڈ کلوٹ آ رہا ہے, یہ سیکنڈ کامن سمٹم ہے اس کا. لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو ویٹ کم ہو جائے گا, ایپیٹائٹ کم ہو جائے گی, سانس کا پھولنا, ایگزیکٹلی سانس کا پھولنا, بالکل, جس میں تھوڑی سی چلنے سے سانس پھول رہا ہے, جو پہلے بالکل ٹھیک تھا, ایج 60+ ہے, اب پیشنٹ کو کیئر کرنی چاہیے. ویٹ کم ہو رہا ہے اس کا, اور اس سے بھی زیادہ نیک نوڈ اپیئر ہو رہے ہیں, بون پین ہو رہی ہے, جانڈس ہو گیا ہے, یرکان ہو گیا ہے, یہ لیٹ سٹیجز میں جا کے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ارلی کھانسی کسی کو آ رہی ہے, آواز بدل گئی ہے, اور آواز 2-3 ہفتے سے بدلی ہوئی ہے, جس کو کہتے ہیں آواز بیٹھ گئی, ہسکی سکویکی وائس ہو گئی ہے, تو اس کو تو فوراً چیک کرانا چاہیے. اچھا, دردیں کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ کمر میں درد ہوگی یا شولڈر پین ہوگی یا چیسٹ پین, کچھ نہ کچھ ہوتی ہے؟ پین کا کم ہوتا ہے, لیکن لیٹ سٹیج میں ہر جگہ پہ باڈی ایکس, پین, ویکنیس, فٹیگیبلٹی, خاص طور پہ بون پین شروع ہو جائے کسی کو اور کافی دیر ہفتوں سے جا نہیں رہی, تو فوراً ہی ٹیسٹ کروا لینے اچھا ڈاکٹر راشد, فرسٹ سمٹم اگر آ رہے ہیں اور وہ رول آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, فار انسٹنس دے ناٹ گوئنگ ٹو اینی انکولوجسٹ یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس, تو کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ انیشیلی کرا لیں؟ جو سب سے سمپل ہو, ہر جگہ چھوٹے شہروں میں بھی اویلیبل ہے, وہ تو ہم کہیں گے فوراً چیسٹ ایکس رے کرائیں. تھوڑا سا بھی شک پڑا ہے تو سی ٹی چیسٹ ضرور کروا لیں, سی ٹی اسکین آف دا چیسٹ. ٹھیک ہے. بڑے شہروں میں ہے تو پیٹ اویلیبل ہے, پوزیٹران امیشن ٹوموگرافی. یہ کافی حد تک پہلی لک میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سم تھنگ سیریسلی رانگ. پیٹ اسکین کرا لیں یا سی ٹی کرا لیں یا ایکس رے کرا لیں. ایکس رے سمپل تو ضرور فوراً ہی کروائیں, لیکن سی ٹی چیسٹ میں کافی حد تک ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے. اس کے اگر شک پڑ گیا تو فوراً ہی اینڈوسکوپک بایوپسی ہو جائے گی سیم ڈے پہ, اور 2-3 ڈیز میں ہسٹوپیتھالوجی بایوپسی رپورٹ آ جائے گی, دیٹ کین کنفرم. لیکن ایک عام بڑا انچینٹنگ سا آئیڈیا ہے جو بڑا میڈیکلی ریسرچ اورینٹڈ ہے, اس کو کہتے ہیں ٹیومر مارکرز. باڈی کے مختلف کینسر کے بلڈ کے اندر کچھ کیمیکل اپیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کارسینو ایمبریونک اینٹیجن ہے, سائٹوکیراٹین 1922 اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے بلڈ میں. اس کی بہت ویلیو ہے سی ٹی چیسٹ کے ساتھ. یہ دونوں اگر پازیٹیو ہیں تو آلموسٹ شور ہے کہ سم تھنگ سیریسلی رانگ ان دا باڈی ہیز ہیپنڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جن کو ٹیوبر کلاسز ہو جاتا ہے چیسٹ میں, اکثر دیکھا ہے بہت پرانی بیماری ہے, اب تو خیر اس کا بہت کیور ہو چکا ہوا ہے, اب تو بہت کم سننے میں آتا ہے, وہ بھی ایک فارم آف کینسر بن سکتی ہے لیٹر سٹیج میں؟ سی ٹی یہ جو ہے سی اے کینسر یا سی اے لیرنگس, کیونکہ ان کی ایٹیالوجی کازز وجوہات ایک ہی ہیں, ان دونوں کو ویری کامن ہے. لیکن ٹی بی تو پاکستان انڈیا میں ایکسٹریملی کامن ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں اتنی کامن ہے کہ جب بھی یہ لوگ امیگریشن لیتے ہیں یا باہر موو کرتے ہیں ٹی بی کا ٹیسٹ تو ہوتا ہے, یہ ضرور چیک کیا جاتا ہے. اگر شک پڑ جائے تو اب آپ یو کانٹ موو. اس کا مطلب کہ ٹی بی ابھی بھی کامن ہے. جس بھی بندے کو تھوڑی کاف آ رہی ہے, بلڈ آ رہا ہے, اس کو فٹیگیبلٹی آ رہی ہے, بھوک نہیں لگ رہی, ایوننگ سویٹس ہو رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا بخار رہتا ہے, اس کو بھی اپنا چیسٹ کا سی ٹی ایکس رے ضرور کروانا چاہیے. ٹی بی کی علامات میں سے ایگزیکٹلی ویٹ کم ہو جائے گا, اور یہ کسی بھی ایج میں ہوتا ہے. اور یاد رکھا جائے کہ ٹی بی صرف چیسٹ میں ہی نہیں ہوتی, باڈی کے آلموسٹ ہر آرگن میں ہو جاتی ہے. چیسٹ کے بعد سب سے کامن ہے نیک نوڈ اپیئر ہونا, جسم کے مختلف حصوں میں, یا 80% نیک کے اندر لمف نوڈ بنے ہوئے ہیں, گلٹیاں بنی ہوئی ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ سافٹ ہو گئی ہیں,
حتیٰ کہ بینی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب آپ نے آلریڈی وہ لیٹ کر لیا. ڈاکٹر صاحب کینسر ہو گیا ہے فرسٹ اسٹیج سیکنڈ اسٹیج لنگس کا, کیا کرنا چاہیے؟ اگر شک بھی پڑ گیا تو امیڈیٹلی گو ٹو سم ٹیچنگ ہاسپٹل. ہر جگہ پہ اسپیشلسٹ موجود ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹل موجود ہیں, گورنمنٹ جگہ جگہ پہ کینسر ہاسپٹل بنا رہی ہے. وہاں فوراً خود سے نہ علاج کریں, سمپل چیزوں پہ نہ جائیں. یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کے لیول پہ شاید نہیں ہو سکے گا. آپ فوراً ہی کسی ٹیچنگ ہاسپٹل میں جائیں. وہاں پہ اگر لوکلائز ڈیزیز ہے, کنفرمڈ ہے, اسٹیج 1-2 پہ ہے, ریسیکشن پاسبل ہے, کیمو تھراپی پاسبل ہے, ریڈیشن پاسبل ہے, اس میں بایوپسی ڈکٹیٹ کرواتی ہے کہ آگے ٹریٹمنٹ کون سی ہوگی. لیکن اس سے زیادہ ہم نے وجوہات پہ جانا ہے. وجوہات کیونکہ نون ہیں 2-3 فیکٹرز, اس میں ہم نے سموکنگ سے ہر حد تک بچنا ہے. سموکنگ خود بھی نہیں کرنی, لیکن کئی دفعہ ہم خود نہیں کرتے لیکن ارد گرد بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں. پیسو سموکنگ, سیکنڈ ہینڈ سموکنگ بھی اتنی, جیسے اس کمرے میں ہم خود نہیں پی رہے, ایک ہمارا فیملی فرینڈ آتا ہے, کوئی رشتہ دار آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں تو پیتا ہوں, تو ہم تکلفات میں وہ پی کے چلا جاتا ہے. اور جو بندہ 24 گھنٹے اس کمرے میں سانس لے رہا ہے اس کی سموکنگ اور زیادہ ہو رہی ہے. نمبر 2 پہ پولوشن ہے. پلیز شہروں میں ایکسپوئر سے, پولوشن سے ایئر کوالٹی انڈیکس ڈراپ کرتا ہے, تو یہ بھی کینسرس ہے. بالکل, میں پوچھنا چاہتی اسموک کے حوالے سے. اس بار تو اسموک جو ہے جنوری تک رہی ہے, تو لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوا ہے. سانس کا تو بہت مسئلہ ہوا ہے لوگوں کو, اور یہ سب سے کامن ڈیزیز جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. اسموکنگ کے بعد پولوشن, اور پھر انڈسٹریل پولوشن کو بھی یاد رکھا جائے. جو بھی سیمنٹ فیکٹریز ہیں, کوئلے کا کام ہوتا ہے, یہ بہت ساری چادریں بن رہی ہیں سیمنٹ کی, سیمنٹ کے پائپ بن رہے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ایسبیسٹاس. اگر ایسی چیزوں پہ نکل, کرومیم کا کام ہو رہا ہے تو پلیز پورے حد تک انڈسٹریل ہیزرڈ سے بچا جائے. ماسک پہنے, وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, وہ گائیڈ کرتے ہیں, ان کی گائیڈنس کو میں سنا جہاں روئے کا کام بھی ہو رہا ہے, جہاں روئی جلی جاتی ہے, ایگزیکٹلی وہ بھی ایک مٹیریل ہے, ان میں بھی ہے. اور یہ جو کوئلے والی جگہ پہ کام ہوتا ہے, انہوں نے بھی ایکسٹریم کیئر کرنی ہے. ہیلتھ از ایوری تھنگ, بیکاز مینلی میل ارننگ ہینڈ ہوتے ہیں. اسٹرانگ رہے گا, ہیلدی رہے گا, تو نئی نسل اسٹرانگ ہوگی. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر راشد ضیاء. آپ نے ان کی بات سنی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ جس طریقے سے پھیپھڑوں کا سرطان بڑھ رہا ہے, وجوہات کیا ہیں, علامات کیا ہیں, کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے, کن کن چیزوں کو اپنے لائف سٹائل میں ایڈ کرنا چاہیے تاکہ اس مہلک بیماری سے بچا جا سکے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں باہر پڑھنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں یا اسکالرشپ اویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جرمنی نے حال ہی میں پاکستانی طلباء کی تعداد جو ہے 6,000 سے بڑھا کر 10,000 تک کرنے کا جو ہے اعلان کر دیا ہے, جس سے طلباء کی تعلیم, ہنر, مستقبل اور روزگار کے لیے جو ہے بہتری بھی آ سکتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو اس موقع پر جو ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ پروگرامز جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے ہیں, اور آپ لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک درست سمت پہ لگائیں اور بتائیں کہ اگر کسی نے اسکل سیکھنے ہیں یا کسی نے ڈگری پروگرام حاصل کرنی ہے یا اسکالرشپ پہ باہر جانا ہے تو ان کو کون کون سے رائٹ ویز جو ہے اپنانے چاہیے. اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جرمنی میں بین الاقوامی تعلیم اور ان کے حکمت کے اوپر ہر شعبے میں جو ہے ڈفرینٹ جو ہے تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں, لیبر مارکیٹ کے حوالے سے, اسٹڈی پروگرام کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکلز کے حوالے سے بھی وہاں روزگار کے اندر جو ہے ڈفرینٹ سرگرمیاں ہو رہی ہیں. تو آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معزز مہمان اکرام جنہوں نے ڈفرینٹ یونیورسٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں, ڈفرینٹ پروگرامز کے اوپر ان کی مہارت ہے, اور آج اسپیشلی وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بھی بنے ہیں. جرمنی سے وہ لوگ آئے ہیں اور ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر وہ بات کریں گے, ڈفرینٹ پروگرامز کے اوپر بات کریں گے, اسکلز کے اوپر بات کریں گے, سوشل سائنسز کے شعبے کے اوپر بات کریں گے. آج جن کو میں ویلکم کرتی ہوں, تو میرے جو سب سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ ہیں, اٹس یولا ٹینگ پلومن. I welcome you here in Pakistan, and she's an executive director International Arden University. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سوین
اسکاٹمین جو کہ جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں, اور اگر ہم ان کی ڈیٹیلز کے اوپر بات کریں تو وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے فوکس کیا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین پولیٹکس کے حوالے سے, سوسائٹی کی ویل بینگ کے حوالے سے. آئی ویلکم یو ہیئر ایز ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر طلحہ علی خان نے, وائس پریزیڈنٹ ریسرچ اینڈ پروگرام ڈائریکٹر MSc ڈیٹا سائنسز یونیورسٹی آف یورپ سے. سر ویلکم ٹو یو آن دا شو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر پیٹر, ہی از اے وائس پریزیڈنٹ ایکڈیمکس GISMA University of Applied Sciences. Is it like that? So I welcome you all here, and we are talking about the exchange programs. We are talking on the German, the new policy of inviting, students from Pakistan to Germany, and I think the amount of people would be like from 6,000 to 10,000 now. Is it like that? So I'll be looking to Yola. Yola, you tell me about how you're looking Pakistan as the next, a society which is very productive, and you want students to, you to go to Germany and excel in different fields. Thank you so much for having us. Very pleased to be here. And hello all our audience today. Yes, so Germany has been a very popular international study destination for a very, very long time. And recently the German government has been introducing a lot of different government policies to welcome international students, including Pakistani students, to Germany. The German international education strategy is woven into various societal framework and different skills policies in Germany to make sure that all aspects of international students' employability, education, and their life in Germany are well supported by the whole society, not only just the higher education provider, but in terms of their careers, their welfare in Germany, as well as their overall international student experience in Germany. So Pakistani students obviously come with very, very high academic caliber. They are all very, career driven. These students have very, very aspirational, very ambitious. Welcoming them to our German institutions will give that university a very much needed boost of energy, as well as high quality international students, and most importantly contribute to Germans' workforces and skills gap, to help local employers finding the most global-minded talents. That's a good collaboration. Yes. Indeed it is. Yeah. I'll go to Dr. Sven Scotman. So being a social scientist, what are you looking for? What is a global university system and how it's working for different universities to work with a group or, as an individual? Well, for students, the key advantage is that even though we have different university choices on offer, we always will have the right brand and the right choice for the students to choose, whether this is in terms of location, whether this is in terms of discipline, or whether it's in terms of price. So for students, for instance, who choose BSBI, which is the institution that I represent in this group here, there is an opportunity to study in Germany, in Berlin, in Hamburg, some of the most livable cities in Europe, at the same time, while living in Germany, being able to study in the English language and graduate with a degree from universities like UCA, Roehampton, Chichester. So the key advantage, I would say, is that students have the biggest choice when they come and study at one of our institutions. So don't you think that the language will be a big barrier for the students coming from Pakistan? I don't think it's a barrier. I think it's a unique opportunity for these students. The degree is taught in the English language. However, from day one, we insist that students must familiarize themselves with the German language. Okay. And we have introduced mandatory German language teaching. So students really will be able to graduate with the best of both worlds. Okay, so then they can, English is been there. That's very important to know about it. Absolutely. So it's a great starting point. It's a great starting point for everyone because they have to pass the levels before they're going to apply for any degree, obviously. Dr. Talha Ali Khan, traditionally students prefer to study in UK and US. That's most important due to their passports and other issues, the job opportunity, and they call that USA is a land of opportunities. So how do you see this trend changing in the favor of Germany? Now, so first of all, thank you so much for having us. Germany is changing a lot. So right now there is a shortage of 450,000 skilled workers in Germany, right?
And that's why German government is creating opportunities. Recently, they have introduced Chanskarte, which is a direct entry into the market. But there is also a good opportunity for students as well. So students then, when they come to Germany and they have a degree, they have a direct access to the permanent residency as well, which they will get in 21 months after having their first job. So it's really good, because in US, in UK, there is not such a pathway to the permanent residency. Also, there is one good thing. Once they graduated, it's 18 months job seeker visa, which they will get, and it's extendable to 1 year as well. Okay. So they look for their job. Once they have their professional job in, they can spend like 21 months in there, and after that they will get the permanent settlement visa, which is really good, and which is not in case of US and UK right now. And since, as I mentioned, it's a shortage of skilled workers, especially in IT. So yes. Which fields you are considering Pakistan a big opportunity for the skill-based workers? What are the fields they can opt for? So basically, if you look for Pakistani youth, since we have this that everybody here wants to be a doctor, engineer, IT graduates, so there is a shortage in this particular areas there. So there is a great opportunity for Pakistani students who have, let's say, MBBS degree, who have engineering degree, who have IT degree. They can enroll to the universities in the Germany, and later on, once they finish, as I said, they have direct options to job seeker visa. Once they have job seekers, so we've been addressing to people out there, we've been addressing to students out there, what minimum amount they should have before applying to Germany. What is the criteria? What is the eligibility? Okay, so there is a requirement from the German embassy. They should have a block account. Okay. And the block amount is right now it's around 9,000 euros. Okay. But this is not just you can say it's for the student themselves. So they can take this amount, monthly amount, around 600-700 euros for their living expenses, and they can also work. So the good point here is they have this eligibility of 20 hours per week where they can work, and a part of that they can also use their block amount, which they block from Pakistan if they go from Pakistan. That's a good thing. Yep. That's really something good. very promising. Yes. It's Okay, Dr. Peter, how are you? Very good. Very Thank you good. so much for having us. Do you like Pakistan? Very much. The hospitality is great. The food is amazing. We enjoyed this very much yesterday already. So What did you eat here? I love the biryani, to be honest. Biryani. Yeah, Okay. really good. Barbecue, right? Exactly. I hope that was not spicy. They like spicy, by the way. Really? Love spicy food. You love spicy food. Okay, Dr. Peter, we're talking about the, like, Ambassador Liepel recently emphasized in the cooperation in technical and vocational education here. So how can your university help Pakistani students to plan their skills for a global, wider perspective if they want to excel? Because there's always been a debate with a degree versus a skill. Nowadays, people ask me, do not go for a degree. It's just a piece of paper. You need to have your skills when you're presenting somewhere, when you're in a university, when you are even for even an international market. So what do you think about it? So basically it's almost a philosophical debate, right? But I think all the universities that are present here, right? So it's BSBI, it's the University of Europe, it's Arden, and also GISMA, right? We are basically not only awarding a degree, but we are also working on the skills, right? So for example, if you come at GISMA, we have the Skill Sprint Week, which is a unique week every quarter, which is totally focused on skill development, right? And I think it's important to see that the labor market also changed, right? It's also what my colleague already said before. Students are basically having the ability to already work while studying and get already these corporate ties and the network to excel later on in their career. And we really focus with all our degrees on the employability. Right, so for example, for GISMA, we have the percentage of people finding a job is 6 months after graduation at 85%, right? So we have a high employability, and so this is success for the students. And these are also the references basically that are coming then, and the testimonials where you can say these are great Pakistani students finding a wonderful opportunity in Germany. So let me add here. Since GISMA and UE, University of Europe Applied Sciences, we are applied sciences universities. So our target is not just theory.
So in classes we offer practical oriented teaching as well. We train students, so once they enter on the market they know what exactly they need. So that's why, as you said, skill is required, so we train them right from the beginning. And if I could add to this, Yes. it's beyond the classroom-based Yes, learnings. yes. I think common theme that runs through us is a great student experience. It's not that students are a number, they actually are looked after by career services teams. Everybody gets Exactly. extra support, gets the attention that they wouldn't probably get in many public settings, just because we have smaller classroom sizes and we've got teams that are looking after them. That's really for us the key Yes, thing, the student exactly. experience. These are going to be the most formative times of their lives, and we need to get them ready for their journey. Jula, as we discussed, that like 100,000 people have a deficit in Germany, and they're looking for the labor forces, they're looking for the skill-based workers. So according to the discussion we have done, you need like skills into like medical, into engineering, and other, as in being an educationist or somehow being nursing department. And Yes. so what Pakistani students are being offered? Are they offered any scholarship? So what are the scholarships in the different universities? So, okay, let me answer if you don't mind. So, in University of Europe, we are offering 50% of scholarship for the students. For example, if the student in HSC has 90% plus marks, so we straight offer 50% for them. So it's a really good offer, I guess. And that's a very, very classic example of how universities in Europe really values students' academic background. But not only the academic background is assessed when evaluating the student eligibility to a scholarship. For example, within our group, we have Arden University, GISMA, BSBI. Some of our scholarships are actually designed towards students who have extracurriculum additional experience, like if they have really good work experience as part of their prior study, or if they have done something like volunteering work as well before they come to community Germany. services. Yes, so those additional experience will always add to students' portfolio when they are considered towards a scholarship. But overall, as you have already heard from different universities, education in Germany is very, very affordable compared to a lot of the other popular destinations that you have quoted. A degree in Germany is normally, depending on different universities, is below 10,000 euros. The living costs in Berlin, in Hamburg are very, very affordable as well. Students can work part-time, and then universities support them financially. They can work on campus and off campus too. Yes. Absolutely. Okay, And the we most pay for important them. thing is the visa process. A lot of they think like it's a notion given that it's very difficult to get a visa appointment. So what is the procedure, how they can progress on this issue? So as today, we are 4 different universities, but we're coming from one group. So Global University Systems is one of the world's largest private education group, owns over 30 universities worldwide, and today is an example of our universities based in Europe, in Germany. So the benefit of us working together is sharing that really, really strong knowledge and real examples of students who we have supported pre-arrival, before they actually get to their study destination. So for example, in Pakistan, we have a very, very well-staffed team based here in Lahore, and also some offices in other cities as well in Pakistan. These colleagues who are based here, they're representing all of our universities within the group, within Global University Systems, and every year they support thousands and thousands of Pakistani students coming to one of our universities. And through that experience, they really get to know in different scenarios how students have the best chance of succeeding with their visa application. So currently, the German visa application is very straightforward. Yeah. It takes between 2 to 3 months. Students can apply after they have obtained an offer from the university, have really put together information and block account. So visa appointment, from my understanding, is much easier than before,
Before this year, the visa appointment waiting time could be as long as a year. Now it's But now it has been reduced. significantly reduced to 2 to 3 months. That's And our really nice. success rate, because of the group that we have based here with that local knowledge and that thousands and thousands of student cases, our success rate is extremely And they're high. applying more and more, so that the Extremely policy has good. been changed. Yes, Doctor. And no, I just wanted to emphasize this, what Yulia just said. I think this is one of the also outcomes, right? And also one of the things that Dr. Sven also said before. Here at our universities, right, the students are not just a number, right? But we look at every case, right? And we take really the extra step, really from the enrollment or even from the visa process till the graduation. So we stay also in touch with alumni networks, etc. And we try to be a part of their life, right? And to Okay. empower them. You follow to all the future. steps Absolutely. until the Yes. student comes there. Okay. Yes. Okay, but this very important question I want to ask, any of you can answer. That most of the international universities do not recognize the intermediate in Pakistan and the basic education in Pakistan, and they ask for an equivalent certificate or whatsoever for an undergrad or a postgrad. So what do you think? What's your policy on that, students? What minimum eligibility they should have to get admitted into a university for any skill-based program or a normal degree? Okay, so let me answer that one. For the postgraduate studies, we do recognize Pakistani undergraduate degrees, so there will be no problem. They can also opt for the recognition certificate from the KMK, which is like HSC in Germany, but there is no official need for now as such. For the students that are coming for the undergraduate, those who have 70 plus marks in the HSC, they do not need this foundation course or student and colleague, but those who are having low percentage, for example 60% in the HSC, then they need the foundation program. So Okay. it's a one-year program where we teach Let's them. call it a deficiency course or something. Yes, deficiency courses. So we then have those for those, but for those who have good percentage in HSC, these programs are not there. Okay, there's one more question because I'm asking you a lot of questions to make the audience clear if one wish to apply for Germany. Sure, sure. Most of the students want their families, they want to bring in their families to Germany. What is the procedure? Can they do that when they're opting a degree, or after degree when you're on the work visa they can opt that? What's the procedure? Okay, anybody You like can to- any of you, yeah, that's not important. Okay, so I know a few of the Pakistani students who during their study they bring their family, but the key point is here that they have to spend at least 3 to 4 months once they arrive in Germany. After that they have to show the same block amount which they have for themselves, and they can then apply for the visa for their wife, children, etc. So yes, they can bring them, but they need a special block account just like for them. So it's easy, it's not difficult. Yep. And we would always recommend students to settle down themselves Yes, first, to yes, familiarize yes. themselves with the city, the Yeah. lifestyle, and also most importantly, they're there to study, so settle down academically as well. Yep. And work for it, why Before- not? Yeah, Sure. Then ask, Yes. bring in the families. and Yeah, so we would say, after 2-3 months, after you really feel confident you can navigate around the city, the study and part-time work commitment, and then bring your family. But as a destination, Germany is really, really welcoming international It's an students. emerging destination, and- why Yes. not? Thank Yeah, you so and much, friends. Eula. And thank you so much, Sven Scottman. Thank you so much, Dr. Talhali Khan. Thank you so much, Dr. Peter. Thank you so much, it Tanya. was Thank you, nice sir. discussing with you. We have a very short time, but we tried our level best to discuss the major aspects of Pakistan and Germany collaboration between students and the new law which has been imposed. So viewers, ये तो थी, आपने देखा कि जिस तरह डिस्कशंस हो रही है स्किल बेस वर्सेस डिग्री की डिस्कशन जो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जर्मनी ने जो है स्टूडेंट्स की तादाद जो है 6000 से बढ़ा के 10,000 कर दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जाएं और अपनी ज़िंदगी जो है वो बना सकें. तो आज आपका प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. हमारे सोशल पेजेस पे जाएं और जाके जो है कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं आप कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं. अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त नहीं, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.